नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मरकज़ अहल सुन्नत वल जमात सरगोदा पाकिस्तान से आपके सवालात के जवाबात के लिए हाज़िर खिदमत हैं। जो अहबाब हमसे अपना सवाल पूछना चाहें हमारा ईमेल एड्रेस नोट फरमाएँ। markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com उर्दू ज़बान में अपना सवाल लिख भेजें। इंशाअल्लाह मरकज़ की तरफ से उसका जवाब दे दिया जाएगा। रमज़ानुल मुक़द्दस का अज़ीम महीना अल्लाह ताला ने एक बार फिर हमारी ज़िंदगी में इनायत फ़रमाया है। तमाम मुसलमान कोशिश करें कि इस महीना में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करें। 5 वक्ता नमाज है, दिन का रोज़ा है, रात की तरावी है, तिलावत कुरान पाक है, इस्तिग़फ़ार है, मुख्तलिफ़ मवाक़े की दुआएं हैं, इसी तरह मुख्तलिफ़ मवाक़े की नवाफिल हैं, सूरतें हैं कुरान करीम की, इनका इंसान को एहतमाम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ गो रहना चाहिए। अपनी ज़ात के लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए, अपने घर वालों के लिए, मुल्क व मिल्लत के लिए, अहले इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, अहले पाकिस्तान के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को शुरूर और फितन से महफूज रखे और अपनी हिफाजत और अमान में रखे। आमीन। शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल हमसे पूछा है करीम बख्श साहब ने खानपुर ज़िला रहीम यार ख़ान से। आप पूछते हैं तरावी में इमाम साहब ने 2 रकत के बाद क़ादा नहीं किया बल्कि तीसरी रकत में खड़े हो गए। कुरान पाक का कुछ हिस्सा पढ़ा तो मुक्तदी ने सुबहान अल्लाह कहा तो इमाम साहब बैठ गए और आखिर में सजदा सहव किया। अब नमाज का क्या हुक्म है? देखिए, इमाम साहब ने चूँकि आखिर में सजदा सहव कर लिया है, इसलिए इमाम साहब की और आपकी 2 रकत तरावी तो दुरुस्त हो चुकी हैं और उन 2 रकतों में पढ़ा गया कुरान करीम भी ठीक हो चुका। बाकी तीसरी रकत में इमाम साहब ने जो कुरान करीम पढ़ा है उसका बाद में इयादा कर लिया जाए। अगर रात इयादा कर लिया गया, उसको लौटा लिया गया तो फ़बेहा, और अगर रात उसको नहीं लौटाया गया तो आज की रात उसको लौटा लिया जाए। यूँ आपका कुरान करीम मुकम्मल हो जाएगा। अब्दुल जब्बार साहब पाक पतन से सवाल करते हैं रोज़ा की हालत में भाप लेने का क्या हुक्म है? क्या हम रोज़ा की हालत में भाप ले सकते हैं? आप रोज़ा की हालत में भाप नहीं ले सकते। जब इंसान भाप लेता है तो जो पानी होता है जो गैस की सूरत में होता है, जब आप भाप लेते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, पानी में, और आपके वो नाक के ज़रिए आपके गले में जा पहुंचता है। इसलिए इससे रोज़ा फासिद हो जाता है। इसलिए रोज़ा की हालत में भाप लेने से इज्तिनाब करें। मोहम्मद फ़याज़ साहब पेशावर से सवाल करते हैं कि ज़कात की रकम मस्जिद के इमाम को दी जा सकती है? इसी तरह एक कारी साहब हमारे घर में बच्चों को पढ़ाने आते हैं तो क्या उन्हें भी ज़कात की रकम दी जा सकती है? देखिए, इसमें 2 बातें समझें कि ज़कात की रकम आप जिस शख्स को दे रहे हैं, अगर इमाम साहब हैं या घर में आने वाले जो कारी साहब हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, सबसे पहले ये देख लिया जाए कि ये मुस्तहिक़ ज़कात हैं या नहीं। गरीब हैं, मिस्कीन लोग हैं और इनके पास इन 5 अम्वाल में से पाँचों के पाँचों या बाज़ अम्वाल अगर उनकी कीमत 52.5 तोला चांदी यानी मौजूदा रेट के मुताबिक 88,000 रुपये बनती हो तो फिर इनको ज़कात की रकम नहीं दी जा सकती। सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत और घर का ज़ायदा ज़रूरत सामान। माल तिजारत जो इन्होंने माल ख़रीदा, सामान ख़रीदा, प्लाट ख़रीदा इस नीयत से कि इसको आगे बेच देना है वो, और इस घर का ज़ायदा ज़रूरत सामान जो घर में साल भर में भी 1 मरतबा भी इस्तेमाल नहीं होता। जिसको ज़कात दी जा रही है उसके पास इन 5 अम्वाल का मजमुआ या इनमें से बाज़ का मजमुआ अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो, मौजूदा दौर के अतबार से 88,000 रुपये के बराबर हो, यानी यूँ समझिए कि इनके पास इन 5 किस्म के अम्वाल में से कुल या बाज़
88,000 रुपये के बराबर होता हो तो इनको ज़कात नहीं दे सकते। तो पहली बात ये कि इन अफराद को ज़कात दे सकते हैं या नहीं, इसके लिए पहली शर्त ये देख ली जाए कि इनके ये मुस्तहिक़ ज़कात हों, तफसील अर्ज़ कर दी। और दूसरी बात ये कि इनको जब आप ज़कात की रकम दें तो इनको इनका हक़्क़ुल ख़िदमत न दें। मसलन इमाम साहब हैं, इमाम साहब को तनख्वाह की मद में दे रहे हैं तो ये देना जायज़ नहीं होगा, इस तरह ज़कात अदा नहीं होगी। अगर कोई शख्स ट्यूशन पढ़ाने वाले कारी साहब को दे रहा है, फ़ीस के ज़िमन में दे रहा है, इस तरह भी देना जायज़ नहीं। तो बेलौस होकर दी जाए, हक़्क़ुल ख़िदमत के अलावा दी जाए, वैसे इमदाद के तौर पर दी जाए। तो इन दो शराइत का ख्याल रखा जाए तो इंशाअल्लाह आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। जाहिद करीम साहब हाल मुकीम कतर में फ़िल वक्त रहते हैं, कह रहे हैं कि मैं यहाँ कतर में मुकीम हूँ, मेरी फ़ैमिली पाकिस्तान में है, मैंने फ़ितराना अदा करना है और पाकिस्तान भिजवाना है, तो किस हिसाब से अदा करूँ, कतर के हिसाब से या पाकिस्तान के हिसाब से? आप चूँकि कतर में मौजूद हैं और आपने अपना फ़ितराना भिजवाना है पाकिस्तान में, तो गंदम, जौ, किशमिश, खजूर, इन चीज़ों के हिसाब जो आपने करना है तो वो हिसाब आप करेंगे कतर के रेट के मुताबिक। यानी निर्ख आपने फ़ितराना में जो देखना है वो पाकिस्तान का नहीं देखना, कतर का देखना है। चुनाचे आपने जो अपना ज़ाती फ़ितराना देना है यानी अपनी ज़ात का, वो भी कतर के एतबार से देना है। और जो आपने अपने उन बच्चों का फ़ितराना देना है जो नाबालिग बच्चे हैं, वो भी आपने कतर के एतबार से और कतर के रेट के मुताबिक पाकिस्तान भिजवाना है। जहाँ तक फैमिली के दीगर मेंबर हैं, मसलन आपकी बीवी और आपकी बालिग औलाद, आपकी बीवी और आपकी बालिग औलाद, उनका फ़ितराना अदा करना ये उन्हीं के ज़िम्मा है। अगर वो आपके साथ कतर में रहते हैं तो फिर उन पर भी लाजिम है कि वो कतर के एतबार से अपना फ़ितराना अदा करेंगे अगर वो साहिब निसाब हों, और अगर वो पाकिस्तान में हों तो वो पाकिस्तान के एतबार से अपना फ़ितराना अदा करेंगे। बाज़ मरतबा ऐसा हो जाता है कि बीवी या बालिग बच्चे वो साहिब निसाब होते हैं और उन पर फ़ितराना देना ज़रूरी होता है। वो मसलन आपको कह देते हैं, आपकी बीवी आपको कहती है, बच्चे कह देते हैं कि आप हमारी तरफ से भी फ़ितराना भिजवा दें, तो आप अगर घर वालों की तरफ से फ़ितराना भिजवाना चाहें तो उसमें एक ऑप्शन ये भी है कि आप अगर पाकिस्तान के एतबार से भेजना चाहें अपनी बीवी और बालिग बच्चों का, तब भी दुरुस्त है। लेकिन बेहतर और अच्छा ये है कि आप इनका फ़ितराना भी पाकिस्तान जब भिजवा रहे हैं तो कतर के निर्ख के एतबार से भिजवा दें, क्योंकि इस तरह गरीबों का नफ़ा ज़्यादा है, गुरबा को रकम ज़्यादा मिल जाएगी। तो इस तफसील के मुताबिक बैरून मुल्क रहने अहबाब अपना फ़ितराना पाकिस्तान भिजवाएँ तो इस तफसील के साथ भिजवाएँ। फैज़ुल्ला साहब शिकारपुर सिंध से सवाल करते हैं, हज़रत एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि फ़जर की अज़ान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहना दुरुस्त नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं, बल्कि ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शुरू कराया था। बराए मेहरबानी इस बारे में क्लियर कर दें। बाज़ लोगों की ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का इजाफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था, बल्कि तहकीकी बात यही है कि दीगर जिस तरह अज़ान के अल्फाज हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहदीस मुबारका से साबित हैं, इसी तरह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम फ़जर की अज़ान में कहना ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म मुबारक से साबित है। इस पर मैं एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि उस्ताज़ मोहतरम हज़रत मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब दामत बरकातुहुम ने किताब तहरीर फरमाई है नमाज अहलुस सुन्नत वल जमात के नाम से। उसमें नमाज के मुख्तलिफ़ अरकान, वाजिबात, मुस्तहब्बात का दलाइल की रोशनी में ज़िक्र फरमाया, वहाँ अज़ान का भी ज़िक्र फरमाया। मैं नमाज अहलुस सुन्नत जो है वो इस मजलिस में ले आया हूँ। इससे मैं आपकी खिदमत में वो रिवायात अर्ज़ करता हूँ कि जिसमें ये बात मज़कूर है कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के अल्फाज ये ख़ुद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित हैं। चुनाचे उस्ताज़ मोहतरम ने नमाज अहलुस सुन्नत वल जमात सफ़ा नंबर 32 पर
عنوان قائم فرمایا فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ۔ نمبر 1، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ، جب صبح کی نماز کے لیے اذان دو تو الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم کہا کرو۔ اور استاذ محترم نے جو حوالہ پیش فرمایا سنن ابی داود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 79 باب کیف الاذان، اور السنن الکبریٰ امام بہقی کی جلد اول صفحہ 422 باب التصویب فی اذان الصبح۔ تو الصلاۃ خیر من النوم یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے نہیں ہے، بلکہ خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا حکم فرمایا۔ دوسری روایت استاذ محترم نے سنن کبریٰ بہقی جلد 1 صفحہ 423، صحیح ابن خزیمہ جلد 1 صفحہ 233 اور حدیث نمبر 386 کے حوالے سے لکھی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال من السنۃ اذا قال المؤذن فی اذان الفجر حی علی الفلاح قال الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ مؤذن جب فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کہے تو الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم بھی کہا کرے۔ اور یہ بات اصول واضح رہے کہ صحابی جب مطلقاً سنت کا لفظ کہے تو اس سے مراد سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتی ہے۔ تو ان دو دلائل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے۔ یہ کہنا کہ یہ بعد میں آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو جاری فرمایا، حضور نے جاری نہیں فرمایا، یہ بات تحقیق کے میدان میں کوئی وقت نہیں رکھتی۔ عبدالحمید صاحب سوابی سے آپ سوال کرتے ہیں کہ میرے چند سوالات ہیں، کیا محلے کی سڑک کی تعمیر میں زکوٰۃ کی رقم لگائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، زکوٰۃ کی رقم کے لیے ضروری ہے کہ کسی زندہ انسان کو اس کا مالک بنا دیا جائے۔ سڑک یہ ایسا امر نہیں، انسان نہیں کہ جو مالک بن سکے، اس لیے سڑک میں زکوٰۃ کی رقم نہیں لگائی جا سکتی۔ اس سال صدقہ فطر کتنا بنتا ہے، اس کی وضاحت فرما دیں۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان سے مستقل ہم نے ایک پوسٹ شائع کی ہے کہ جس میں صدقۃ الفطر کی اس سال کے اعتبار سے مقدار کو لکھا گیا ہے جو عموماً چل رہی ہے، بعض علاقوں میں اپ ڈاؤن بھی ہو سکتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اس کی تفصیل عرض کر دیتا ہوں۔ اگر کسی نے گندم سے دینی ہے تو صدقۃ الفطر 130 روپے ہے، یعنی یہ تقریباً 2 کلو گندم ہے۔ جو اگر دینی ہے تو اس کے اعتبار سے صدقۃ الفطر 460 روپے ہے، کھجور کے اعتبار سے 1200 روپے اور کشمش کے اعتبار سے 2200 روپے۔ انسان دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اچھی وسعت عطا فرمائی ہے اور انسان صاحب ثروت ہے تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ کھجور، کشمش ان چیزوں سے صدقۃ الفطر ادا کرے، اور اگر متوسط درجے کا ہے تو جو سے کر لے، اور اگر اس سے بھی نچلی کیٹیگری کا ہے تو پھر گندم سے صدقۃ الفطر کا حساب لگا کر دیا جا سکتا ہے۔ فطرانہ کس کی طرف سے ادا کرنا ضروری ہے؟ مثلا میں نے ادا کرنا ہے تو کیا والد، والدہ، بیوی، اولاد، بہن، بھائی سب کی طرف سے مجھے ہی ادا کرنا ہے یا خود ان پر ادا کرنا ہے؟ کسی انسان پر صدقہ فطر کے لیے یہ دیکھ لیا جائے کہ انسان پر اپنا صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے، اور اپنی ان اولاد کا جو نابالغ ہے اس کا صدقہ فطر ادا کرنا بھی والد کے ذمہ ہے۔ جہاں تک بیوی کا تعلق ہے، بالغ اولاد کا تعلق ہے، آپ نے لکھا والد کا تعلق ہے، والدہ کا تعلق ہے، اور بہن یا بھائیوں کا تعلق ہے، تو ان کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا انسان پر واجب نہیں ہے۔ اگر یہ خود جو ہے وہ صاحب نصاب ہیں تو ان کا صدقۃ الفطر ادا کرنا خود انہی کے ذمہ ہے۔ ہاں، اگر یہ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے صدقہ فطر ادا کر دیں تو تب آپ ادا کر دیں تو بہتر ہے، لیکن آپ پر واجب اور ضروری نہیں ہے۔ چوتھا سوال آپ کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا کسی وجہ سے تو کیا تراویح پڑھنا اس پر ضروری ہے یا تراویح بھی چھوڑ سکتا ہے؟
دیکھیے تراویح ایک الگ عبادت ہے، روزہ الگ عبادت ہے۔ اگر ایک شخص روزہ ادا نہیں کر سکتا، اس کو کوئی مسئلہ ہے، اس کو کوئی بیماری ہے، تو اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہوگا کہ اس سے تراویح بھی ساقط ہو جائے۔ تراویح سنت موقدہ ہے۔ اگر کوئی شخص بلا عذر تراویح چھوڑ دیتا ہے تو سنت موقدہ چھوڑنے کا اس شخص کو گناہ ملے گا۔ اس لیے تراویح اپنی جگہ پر ہے اور روزہ اپنی جگہ پر ہے، دونوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ناصر احمد صاحب کراچی سے سوال کرتے ہیں کہ میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیا میں کوئی سامان مثلاً ایئر کولر، کھانے پینے کا راشن یا اس قسم کی چیزیں، کپڑے وغیرہ خرید کر زکوٰۃ کے طور پر دے سکتا ہوں؟ زکوٰۃ کے عنوان سے یہ بات سمجھ لی جائے کہ زکوٰۃ میں نقدی رقم بھی دی جا سکتی ہے اور زکوٰۃ میں اشیاء بھی دی جا سکتی ہیں۔ آپ ایئر کولر خرید کر دینا چاہیں بالکل دے سکتے ہیں، آپ کپڑے خرید کے دینا چاہیں، راشن خرید کے دینا چاہیں، آپ بالکل دے سکتے ہیں۔ بس ضروری یہ ہے کہ آپ ایئر کولر خرید کر جس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس کو مالک بنا دیں کہ یہ ایئر کولر آپ کا ہے، راشن اس کے حوالے کر دیں کہ یہ راشن آپ کا ہے، کپڑے اس کی ملکیت میں دے دیں۔ تو اشیاء بھی دی جا سکتی ہیں، رقم بھی دی جا سکتی ہیں، بس شرط یہی ہے کہ اس کا مستحق زکوٰۃ شخص کو مالک بنا دیا جائے، تب آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ محمد شکیل احمد صاحب سندھ سے آپ سوال کرتے ہیں، آپ کے 5 سوالات ہیں۔ میرے پاس یہ 5 سوالات نہیں، 5 اشیاء پر سوال ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں، ان پر زکوٰۃ ادا کرنا کس طرح ہوگا؟ نمبر 1 2 تولے سونا، نمبر 2 بینک میں 4 لاکھ روپے، نمبر 3 ایک مکان جس میں رہائش پذیر ہوں اور دوسرا مکان جو کرایہ پر دیا ہوا ہے، نمبر 4 گاڑی جو میرے استعمال میں ہے، نمبر 5 ایک پلاٹ لیا ہوا ہے اور اس پر گھر بنانے کا ارادہ ہے، بچوں کی رہائش کے ارادے سے خریدا تھا۔ دیکھیے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، ایک انسان صاحب نصاب بنتا ہے، مثلاً اس کے پاس ان 4 چیزوں میں سے چاروں کی چاروں یا ان کا بعض حصہ اس کی ملکیت میں آتا ہے اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، تو اب اس شخص کو صاحب نصاب کہیں گے۔ مثلاً ایک کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی رقم ہے اور کچھ ایسا مال ہے، گاڑی ہے، پلاٹ ہے، موٹر سائیکل ہے، فریج ہے اور کچھ اور سامان ہے جو اس نے اس نیت سے خریدا تھا کہ میں اس سامان کو آگے فروخت کروں گا، اور وہ نیت اس کی اب بھی باقی ہو، یعنی سامان تجارت، سونا، چاندی، نقدی رقم اور مال تجارت۔ کسی شخص کے پاس یہ چاروں موجود ہوں یا ان میں سے بعض موجود ہوں، مثلاً 2 تولے سونا ہے، 50,000 بھی ہے، 50,000 ہے اور سامان تجارت 2 لاکھ بھی ہے، تو اگر کل چاروں کی چاروں چیزیں موجود یا چاروں میں سے بعض کا مجموعہ موجود ہو اور ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے قیمت کے برابر ہو جائے۔ آج 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً 88,000 روپے ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس جس تاریخ کو یہ چیزیں آ جائیں اور ان کی قیمت 88,000 روپے کے برابر ہو جائے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے، اب اس تاریخ کو آپ لکھ لیں، اس تاریخ کو آپ زکوٰۃ ادا کرنے کی تاریخ کے طور پر نوٹ کر لیں، آپ اس تاریخ کو صاحب نصاب ہیں۔ اب آپ نے اس تاریخ کو نوٹ کر لیا، مثلاً آپ نے ان چیزوں کو جب کاؤنٹ کیا تو آپ کے پاس 5 لاکھ بنے، آپ نے نوٹ کر لیا، مثلاً یہ تاریخ تھی 1 شوال کی۔ اب سال آپ کی اس تاریخ پر گزرا، اگلے سال 1 شوال کو آپ پھر حساب کر لیجئے اپنی اشیاء کا، سونا، چاندی، نقدی رقم اور مال تجارت کا۔ اگر ان کا جو مجموعہ ہے، مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا اس سے زائد ہو جاتی ہے، تو اب آپ اس سال زکوٰۃ ادا کریں، یعنی آپ کے اس مال پر گویا 1 سال گزر چکا۔ آپ نے اگلے سال 1 شوال کو جب دیکھا تو آپ کے پاس رقم تھی 10 لاکھ روپے، اب آپ نے 10 لاکھ روپے پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یعنی اس کا 2.5% آپ نے بطور زکوٰۃ دینا ہے۔ یہ میں نے تھوڑی تفصیل عرض کی ہے عزیزم محمد شکیل صاحب کے سوال کے جواب میں، اس طریقے پر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اب جو 4 چیزیں میں نے عرض کی، سونا، چاندی، نقدی رقم اور مال تجارت، ان کا آپ نے
اب مجموعہ دیکھنا ہے، ان کی قیمت دیکھنی ہے۔ جو 5 چیزیں آپ نے گنوائی ہیں میں ان میں سے ایک ایک کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ اس کو کاؤنٹ کرنا ہے آپ نے قابل زکوٰۃ اموال میں، اور اس کو کاؤنٹ نہیں کرنا۔ اس حساب سے آپ حساب کر لیجئے گا۔ 2 تولے جو سونا ہے آپ اس سونے کو کاؤنٹ کریں گے اپنے مال میں۔ بینک بیلنس 4 لاکھ روپے، اس کو بھی آپ نے اپنے مال میں کاؤنٹ کرنا ہے۔ ایک مکان جس میں رہائش پذیر ہیں اور دوسرا جو کرائے پر دیا ہوا ہے، جس میں رہائش پذیر ہیں اس مکان پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، اور جو مکان آپ نے کرایہ پر دیا ہوا ہے تو مکان کی جو ویلیو ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں، البتہ اس سے جو کرایہ آتا ہے اس کرائے کو آپ نے اپنے مال میں شامل کرنا ہے۔ مال میں شامل کرنے کا معنی کہ اگر وہ کرایہ ساتھ ہی خرچ ہو گیا تو پھر تو کچھ نہیں، اگر وہ کرایہ آپ جمع کرتے چلے آئے تو اس جمع شدہ رقم کو بھی آپ اس میں شامل کریں گے۔ گاڑی جو میرے استعمال میں ہے، آپ کی گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہوگی جو آپ کی زیر استعمال ہے، اور جو آپ نے پلاٹ لیا ہوا ہے تاکہ بچوں کو مکان بنا کر رہائش کے لیے دیں گے، یہ پلاٹ بھی آپ نے زکوٰۃ کی جو مالیت آپ نے جمع کرنے اس میں شامل نہیں کریں گے۔ تو پہلی چیزیں تقریباً 3 جو بنتی ہیں ان کو آپ شامل کریں۔ اگر ان کا مجموعہ جس وقت آپ کے پاس ہوا اور 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہوا وہ تاریخ نوٹ کر لیں، اگلے سال اسی تاریخ کو پھر حساب کر لیں۔ اگر وہ مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، اب آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو آپ کے اس مختصر سے سوال کے جواب میں نے تفصیل عرض کر دی، اس کے مطابق ہی زکوٰۃ ادا فرمائیں۔ شفقت اللہ صاحب بنیر سے سوال کرتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں داڑھ نکلوانا کیسا ہے؟ اگر درد ناقابل برداشت ہے تو داڑھ نکلوانے کی گنجائش ہے، اجازت ہے، آپ نکلوا سکتے ہیں۔ اگر قابل برداشت ہے، انجیکشن وغیرہ سے درست ہو سکتا ہے تو روزہ کی حالت میں داڑھ نہ نکلوائیں، بلکہ افطاری کے بعد کا انتظام کریں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ داڑھ نکلواتے ہوئے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ خون ہے یا پیپ ہے یا دوائی ہے وہ انسان کے گلے میں چلی جاتی ہے، اس سے روزہ فاسد ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ نہ نکلوائی جائے، اور اگر ناقابل برداشت ہو تو نکلوا سکتے ہیں، لیکن احتیاط کریں کہ خون ہے یا پیپ ہے یا دوائی ہے یہ منہ کی طرف نہ جائے، منہ میں نہ جائے۔ نام نہیں لکھا لیکن سوال کرتے ہیں کہ میرے پاس 30 تولے سونا ہے جو مجھے میرے والدین نے شادی کے موقع پر گفٹ دیا تھا۔ میرے پاس اس کے علاوہ بہت کم رقم ہوتی ہے، 3 بچے پڑھ رہے ہیں، خاوند کی طرف سے خاص تعاون نہیں ہے، تو کیا مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ اگر ہوگی تو میں زکوٰۃ کس طرح ادا کروں کیونکہ رقم بہت کم ہے؟ دیکھیے آپ کے پاس 30 تولے سونا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ وسعت سے آپ کو نوازا ہے۔ آپ کے پاس اگر رقم اور موجود نہیں ہے یا بہت کم ہے جس سے زکوٰۃ ادا کریں تو اسی سونا میں سے کچھ سونا بیچیں اور بیچ کر اپنی زکوٰۃ ادا کریں۔ بچے پڑھ رہے ہیں، خاوند توجہ خاص نہیں کرتا تو اپنی جگہ، لیکن آپ صاحب نصاب ہیں۔ 7.5 تولہ سونا اگر خاتون کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ آپ کے پاس 30 تولے سونا ہے تو یہ رقم ماشاءاللہ لاکھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور زکوٰۃ ادا کرتی رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ایسی برکت پیدا فرما دیں گے کہ آپ کے بچے ہیں اور آپ کا جو نظام ہے وہ گھر کا وہ ٹھیک طور پر چلے گا۔ اس لیے شرعی احکامات پر انسان اپنے تئیں عمل کرے پابندی کے ساتھ، اور نتائج اللہ پر چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی بندے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ حسین احمد صاحب محمد پور سہارنپور UP انڈیا سے پوچھ رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ اگر کسی طالب علم کی نماز میں کوئی رکعت چھوٹ گئی یعنی وہ مسبوق ہو گیا تو کیا اس غلطی پر اس کو سزا دی جا سکتی ہے یا نہیں، اور اگر دی بھی جا سکتی ہے تو وہ کیسی دی جا سکتی ہے، برائے کرم تفصیل سے سمجھائیں۔ دیکھیے اس حوالے سے اولاً تو طلباء کرام کو بھی، اور اگر کوئی امام صاحب ہے تو مقتدیوں کو بار بار رغبت دلاتے رہیں اور تکبیر اولیٰ کے فضائل سناتے رہیں۔ اس سے انشاءاللہ العزیز طلباء کرام میں بھی اور عوام میں بھی اس کی رغبت اور شوق پیدا ہوگا۔ اگر کوئی طالب العلم ایسا ہے، آپ کے سوال کی طرف ہم آ رہے ہیں، کہ جو سستی نہیں کرتا لیکن کبھی کبھی اس سے غفلت ہو جاتی ہے تو اس کو تنبیہ کر دی جائے، سزا نہ دی جائے، تنبیہ کر دی جائے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ طالب علم بار بار تنبیہ کے باوجود
سمجھانے کے باوجود غفلت کا شکار ہے، غافل رہتا ہے، تو پھر ایسا کیا جا سکتا ہے کہ معمولی سی اس کو تنبیہ زیادہ بھی کی جا سکتی ہے، مثلاً اس کو نماز کے بعد کھڑا کر دیں، اور اگر بہت زیادہ وہ شخص سستی دکھا رہا ہے بچہ تو پھر اس کو کچھ ضرب لگائی جا سکتی ہے، لیکن منہ سے بچتے ہوئے معمولی سی ضرب لگا دی جائے۔ تو بہرحال احتیاط کا دامن یہی ہے کہ بار بار انسان سمجھاتا رہے تو انشاءاللہ العزیز یہ شکایت ختم ہو جائے گی۔ محمد طاہر صاحب ہیں کرناٹک انڈیا سے، سوال کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی خدمت میں ایک سوال عرض ہے کہ ایک آدمی کرایہ پر گھر لیتے وقت پیشگی یعنی ایڈوانس رقم دیتا ہے جو مالک کے مکان بطور قرض استعمال کرتا ہے، پھر مکان چھوڑتے وقت کرایہ دار کو وہ رقم ادا کرنی پڑتی ہے، اب مالک کے پاس وہ رقم نہیں ہے، تو اس نے یہ صورت اپنائی کہ کسی دوسرے صاحب سے بات کر کے بطور انویسٹمنٹ رقم لے لی اور کہا کہ اب آگے جو کرایہ آئے گا اس میں آپ کو اتنی رقم ماہانہ ادا کرتا رہوں گا، چونکہ کرایہ طے رہتا ہے تو نفع بھی طے رہے گا، کیا یہ صورت جائز ہے؟ برائے مہربانی جواب دے کر عند اللہ ماجور ہوں، جزاکم اللہ خیرہ۔ آپ کے سوال کا حاصل یہ نکل رہا ہے کہ مثلا ایک شخص نے کسی کو کرایہ دار بٹھایا اپنے مکان میں، اس سے ایڈوانس رقم لے لی، مثلا 4 لاکھ 5 لاکھ لے لیے، کرایہ دار نے جب وہ چھوڑنا چاہا تو اس نے ایڈوانس کی رقم واپس کرنا چاہی، لیکن اس کے پاس وہ رقم نہیں ہے۔ اس نے کسی تھرڈ پارٹی سے بات کی کہ آپ مجھے مثلا 5 لاکھ دے دیں، میں اس کو دے دوں گا، جو نیا کرایہ دار آئے گا وہ کرایہ دیتا رہے گا تو آپ کو کرایہ بھی دوں گا اور اس پر آپ کو کچھ اضافی رقم بھی دیتا رہوں گا، اور وہ اس کو نام دے رہے ہیں انویسٹمنٹ کا۔ یاد رکھیے کہ یہ برائے نام انویسٹمنٹ ہے، یہ دراصل ان کی طرف سے قرض لیا جا رہا ہے اور قرض کی واپسی بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ اس پر اضافہ بھی دیا جا رہا ہے، تو اس طرح کا معاملہ کرنا بالکل جائز نہیں ہے، یہ سراۃً سود ہے۔ معاملہ اگر وہ تھرڈ پارٹی آپ سے احسان کرتی ہے، آپ کو رقم دے دے، مثلا 5 لاکھ کرائے کی مد میں آپ اس کو دیتے رہیے اور 5 لاکھ ہی اس کو آپ نے واپس کرنا ہے، اس سے زائد اگر آپ نے واپس کرنا ہے یا اس کا آپ نے جو معاہدہ کیا ہے تو یہ بالکل غلط ہے اور ناجائز ہے، اس سے بہرحال اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ کوئی شرعی انویسٹمنٹ ہے ہی نہیں، یہ برائے نام انویسٹمنٹ ہے، دراصل یہ سود کی ایک بدترین صورت ہے جس سے احتراز لازم ہے۔ حسین احمد صاحب محمد پور انڈیا سے سوال کرتے ہیں، عرض یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جس طرح ثواب میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، کیا اسی طرح گناہوں میں بھی ہوتا ہے اضافہ یا گناہوں میں تخفیف ہوتی ہے؟ برائے کرم تفصیل سے جواب مرحمت فرمائے۔ دیکھیے، احادیث مبارکہ کی روح سے یہ بات تو واضح ہے کہ اگر کوئی شخص ایک عمل کرتا ہے تو اس عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ فرض پڑھتا ہے تو 70 فرائض، نفل ادا کرتا ہے تو فرض کے برابر، تو نیکی کا ثواب تو بڑھ جاتا ہے۔ جہاں تک گناہ ہے، اگر ایک گناہ کرے تو اس کو 10 گناہ کی پاداش بھگتنی پڑے گی، اس طرح کی کوئی روایت ہمارے سامنے نہیں آئی۔ ہاں، البتہ ایک بات ضرور کہی جا سکتی ہے کہ چونکہ یہ بابرکت مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، تو چونکہ بابرکت مہینہ ہے، نیکی کا ثواب جب بڑھ رہا ہے تو گناہ کریں گے تو گناہ کی سختی بھی بڑھ جائے گی، گناہ انسان کرے گا تو اس پر اللہ کی ناراضگی بھی بڑھ جائے گی۔ لہذا یہ انسان کو تعبیر کرنا چاہیے کہ رمضان المقدس میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی شدت اور اللہ کی طرف سے ناراضگی یہ بڑھ جاتی ہے، اور انسان کو اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ نیکی تو سر انجام دے لیکن گناہوں سے بچتا رہے۔ محمد اکرم صاحب امام جامع مسجد فرید آباد انڈیا سوال کرتے ہیں، مکرم المقام واجب الاحترام مفتی شبیر احمد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر روزے میں الٹی آ جائے یا ناک سے خون بہنے لگے تو کیا روزہ باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ مفصل جواب مرحمت فرمائیں، عین نوازش ہوگی۔ اگر ناک سے خون بہتا ہے تو خون بہنے کی وجہ سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ الٹی کے متعلق کچھ تفصیل ہے۔ اگر الٹی خود بخود آتی ہے، چاہے تھوڑی سی آئی چاہے منہ بھر کر آئی، منہ بھر کر آنے سے مراد کہ آئی اور آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکے، خود بخود آ جائے، چاہے تھوڑی آئے چاہے منہ بھر کر آئے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر انسان خود بخود الٹی کرے، آپ نے انگلی اپنے گلے میں ڈالتے رہے
یا خود بخود متلی کی کیفیت بناتے رہے جس سے الٹی آ گئی، تو خود بخود الٹی کرنے کی صورت میں اگر الٹی تھوڑی آئی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹا، اور اگر الٹی منہ بھر کر آئی ہے اب روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تفصیل ہے الٹی میں، لیکن پہلی صورت میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر الٹی خود بخود آئی تھی، چاہے منہ بھر کر یا تھوڑی، لیکن اس انسان نے اس الٹی کو اپنی اختیار سے دوبارہ اندر لے گیا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ تفصیل ہے جو عرض کر دی گئی۔ محمد خالد حسین صاحب سوال کرتے ہیں کہ اگر امام سورۃ الفاتحہ بھول جائے اور کوئی دوسری سورت پڑھنے لگے تو لقمہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ فرائض اور تراویح دونوں کے بارے میں ارشاد فرما دیں۔ جی ہاں، لقمہ دینا چاہیے تاکہ وہ درست کر لیں۔ محمد مبین بن عمر فاروق صاحب منگرول گجرات انڈیا سے سوال کرتے ہیں کہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد تراویح تہجد کے وقت ادا کریں تو یہ درست ہے؟ اس سوال کے بارے میں آپ کچھ وضاحت فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔ دیکھیے، تراویح کا وقت عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ تراویح کو اول وقت میں پڑھ لیا جائے۔ عشاء کے فرض پڑھیں اور عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد پھر تراویح ادا کر لیں۔ اگر کوئی عذر تھا، مثلا سفر سے تھکے ماندے آئے تھے، فوراً نہ پڑھ سکے، فجر کی عشاء کی نماز پڑھی تو پھر آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں۔ تو لیٹ کرنے کی اجازت ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس طرح ہو کہ لیٹ کرتے کرتے وہ فوت ہو جاتی ہو یا فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو تو پھر تاخیر مکروہ ہے، پھر تاخیر نہ کی جائے، بس پھر تراویح کو عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیا جائے۔ سید احمد صاحب کوہستان سے آپ سوال کرتے ہیں کہ میں بحیثیت انچارج سرکاری اسکول میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے ساتھ 2 سرکاری اساتذہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں لیکن کبھی وہ کوتاہی بھی کرتے ہیں، حالانکہ افسران بالا کی طرف سے کسی قسم کی کوتاہی کی اجازت نہیں۔ میں ان کو بار بار تاکید کرتا ہوں کہ آپ کی کوتاہی سے میری تنخواہ بھی حرام ہو جاتی ہے، کیا میری تنخواہ میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ کیا میرا ایسا کہنا درست ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے، وہ افراد آپ کے ماتحت بھی نہیں کہ آپ ان کی کمی کوتاہی پر چشم پوشی کرتے ہیں۔ وہ جس طرح افسران بالا کے ماتحت ہیں، آپ بھی افسران بالا کے ماتحت ہیں۔ اگر کمی کوتاہی وہ کرتے ہیں تو ان کا خمیازہ اور ان کی جو ہے وہ کمی کوتاہی کا اثر انہی کی تنخواہ پر پڑے گا۔ آپ اپنے فرائض منصبی جو ہے وہ دیانتداری کے ساتھ اور بڑی تندہی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہیں گے تو آپ کی تنخواہ درست ہوگی، ان کی کمی کوتاہی سے آپ پر فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن بہرحال ایز اے مسلم اور ایز اے خیر خواہ آپ ان کو سمجھاتے ضرور رہیے تاکہ وہ بھی راہ راست پر آ جائیں۔ محمد صاحبہ انڈیا سے سوال کرتی ہیں کہ میرے گھر میں ایک خاتون کام کرنے آتی ہیں، غریب عورت ہے، اس کے کمانے والا کوئی نہیں، کیا میں زکوٰۃ کی رقم اسے دے سکتی ہوں؟ بس 2 شرائط کے ساتھ دے سکتی ہیں۔ نمبر 1، وہ مستحق زکوٰۃ ہو، غریب ہو جس طرح آپ نے لکھا، اور نمبر 2، آپ اس کو زکوٰۃ کی رقم دے تو سکتی ہیں لیکن اس کی ماہانہ تنخواہ کی مد میں نہ دیں، تنخواہ الگ دیں اور زکوٰۃ الگ دیں تو ادا ہو جائے گی۔ آخری سوال پوچھا ہے ہم سے عمار علی صاحب نے پشاور سے، روزے کی حالت میں خون دینا کیسا ہے؟ اس سے روزے پر کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ جواب دے کر ممنون۔ فرمایا خون دینے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ روزے سے خون دے سکتے ہیں، لیکن عرض ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ روزے کی حالت میں خون دینے سے اگر کمزوری اور نڈھال ہونے کا اندیشہ ہو کہ روزہ رکھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا تو پھر اس اندیشے کے بسبب مکروہ ہے خون دینا، اور اگر ایسا اندیشہ کوئی نہیں ہے بلکہ آپ تنمد اور توانا ہوں گے اور ضرورت ہے خون دینے کی تو پھر دینے کی گنجائش ہے، پھر یہ مکروہ بھی نہیں ہوگا بلکہ جائز، درست اور کار ثواب ہوگا۔ انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المقدس کی عبادات سر انجام دینے کی توفیق بخشے۔ تمام سامعین، مرکز اہل سنت والجماعت احناف میڈیا سروسز کی ٹیم خصوصی دعا میں یاد رکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔